खुदाम यसुम मसीह नासरी के पाक और अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं ईमान और इत्काद रखता हूँ कि उस ज़ात मुतबर ने जो मेरा और आपका मसीहा है उसने आपको महफूज रखा और आपकी फैमिलीज़ को ब्लेस किया हुआ है। आज अब खुदाम यसुम मसीह नासरी के लाभाए मुबारक से निकला हुआ एक अजीम मुकाशफा और अजीम भेद उस पर बात करेंगे जो तमसील की सूरत में हमारे खुदाम यसुम मसीह ने बयान किया। अगर हम मत्ती रसूल की अंजील को देखें तो वहाँ खुदाम यसुम मसीह ने बड़ा खूबसूरत एक बयान जो है वो दिया है। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी अगर हम देखें पहली आयत से लेकर तो वहाँ खुदाम के कलाम हक में बड़ा खूबसूरत बयान जो है वो 13वीं आयत तक लिखा हुआ है, 14वीं आयत तक बल्कि। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, यहाँ पर खुदामन ने एक खूबसूरत तमसील के ज़रिया से शागिर्दों से कलाम किया है। अगर हम लूका की अंजील को देखें 14वें बाब को तो वहाँ डिफरेंट बात है, वहाँ एक सवाल के जवाब में खुदामन ने ये बात कही। लेकिन मैं खुदामन में आपका खादिम होते हुए आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ मत्ती की अंजील में से करेंगे और इसकी 14वीं आयत जो है वो खुदा के कलाम मुक़द्दस से पढ़ेंगे। और कलाम में हक में लिखा है, आइए मेरे साथ जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलिए और खुदा के इस खूबसूरत कलाम को, इल्हाम को, राज को देखिए, जानिए। यह लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े। खुदाम के मुक़द्दस कलाम पर उसका फजल कामिल हो, आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि खुदाम यसुम मसीह ने एक तमसील कही है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है। यहाँ पर देखते हैं इस पूरे पैसेज में पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक मुख्तलिफ जो है कंडीशन, सूरत हाल और पोजीशंस आती हैं। इस सारे प्रोसेस में, इस सारी ज़ियाफ़त में, सारे कलाम के इस हिस्सा में खुदाम का कलाम इस तरह है। खुदामन ने अपने लाभाए मुबारक से ये बात कही, फरमाया कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त तैयार की और उसने अपने नौकरों को भेजा कि वो जाएं और बुलाए हुओं को बुला कर लाएँ। और कलाम मुक़द्दस पे लिखा है कि जो बुलाए हुए थे उन्होंने एतराज़ किया। कुछ तो कहने लगे कि हम अपने कारोबार में, खेतों में जा रहे हैं, और कुछ कहने लगे कि हम अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, खैर हमसे माज़रत करो। और मैं देख रहा था और तीसरी पोजीशन, कंडीशन उन लोगों की थी जो ना तो किसी बिजनेस में मसरूफ़ थे और ना ही वो किसी दूर दराज के इलाके में कहीं जा रहे थे और ना वो खेतों में। ये वो लोग थे जो बिल्कुल ही अपनी सोचो ख्याल और अना में ज़िंदगी गुजारने वाले थे। इन्होंने क्या किया, इन नौकरों को मारा और कत्ल कर दिया। और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि बजाय के वो बादशाह की ज़ियाफ़त को कबूल करते हैं, उसके बेटे की शादी की ज़ियाफ़त में दाखिल होते हैं, उन्होंने जो खादिम थे, जो भेजे गए थे, जो बुलाने वाले थे, उनको ही मार दिया। और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि बादशाह ने इससे ग़ज़बनाक होकर उनके शहर को तबाह कर दिया और अपने लश्करों को भेजकर उन खूनियों को जो था वो कत्ल किया। इसके बाद एक और सिचुएशन नज़र आती है। बादशाह ने फिर अपने और खादमों को, नौकरों को भेजा, जाओ। और अब कंडीशन फ़र्क है, सूरत हाल फ़र्क है। अब खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, तमसील में मेरे और आपके आका खुदा यसुम मसीह ने यह कहा, अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। जाओ और चौकों पर, मोड़ों पर जाएं और उन लोगों को जो राह के किनारों पर खड़े हैं उनको अब बुला ले आओ, जो लोगों की नज़र में हकीर हैं, बेवकूफ़ हैं, वेले हैं, नकम्मे हैं, जिनको पास कोई काम नहीं है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है, अब नौकर जाते हैं और उन्हें बुला लाते हैं और शादी की ज़ियाफ़त जो है, वो बेटे की शादी की ज़ियाफ़त जो है वो अब भर गई है, महफिल बिल्कुल सज गई है। और बादशाह आता है और उनमें से एक शख्स को देखता है और वो शादी की पोशाक पहने हुए नहीं था और उसे सजा देता है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, खुदा का कलाम पहली बात ये तमसील है, ये खुदावंद की तरफ से बताई गई, सुनाई गई एक कहानी है जिसके वसीले से रब्बे कायनात खुदा यसुम मसीह नबी नहीं है। आप ये लोग जानते हैं, वो कलमा खुदा, वो खुद खुदा है,
اور جو کچھ کہتا ہے وہ اس کا وجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. اس نے یہ کہا ہے کہ بادشاہی کس کی ہے, کہاں کی ہے؟ آسمان کی, زمین کی نہیں ہے. اور بادشاہ کہاں کا ہے؟ آسمان کا. اور شادی کس کی ہے؟ اس کے بیٹے کی. اب ضیافت تیار ہو گئی ہے. اب بھیجے جانے والے کون ہیں؟ اور وہ میں اور آپ ہیں جو خدا کے کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں. اب بلائے ہوئے کون تھے؟ وہی ہیں جو یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے کہ جتنے نے اسے قبول کیا ان سب کو تو اس نے اپنے باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا. لیکن وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہ وہ اپنے ہیں جو بلائے ہوئے تھے. اور میں سوچ رہا تھا ابھی جب صبح خدا نے مجھ کو یہ کلام دیا, ابھی بھی میں جب لیٹا تھا تو خدا کی روح مجھے یہ سکھا رہی تھی. خدا کی روح نے مجھے مجبور کیا کہ اٹھ اس میسج کو دے, قوموں تک, امتوں تک, دنیا کی انتہا تک اس آواز کو پہنچا. یہ بلائے ہوئے وہ ہیں جو اپنے تھے, جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے تھے, جو یہ سمجھتے تھے ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں, خدا ہمارا ہے اور ہم خدا کے, وہی خدا کو نہ پہچان سکے. اس لیے کہ وہ اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں, اپنی انا, اپنی رسم و رواج, اپنے بزرگوں کی روایت کے مطابق گزار رہے تھے. اس لیے ان کی اپنی اگا, ان کی اپنی انا اور اپنی زندگی کے جو معاملات تھے ان کی وجہ سے وہ خداوند رب کائنات کو جب انسان کی صورت میں وہ زمین پر آیا تو انہوں نے بیٹے کو اور خدا باپ کی جو آسمان کا بادشاہ ہے ضیافت کو نہ پہچانا, بلکہ انہوں نے نوکروں کو جو پہلے آئے, یہ نوکر در حقیقت انبیاء اصغر, نبی اکبر, انبیاء اکبر ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوح مبارک سے یہ بات کہی کہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ حابل سے لے کر زکریا کے بیٹے برکیا کے بیٹے زکریا کے قتل تک ان لوگوں پر جنہوں نے مجھ کو ریجیکٹ کیا ہے, خدا کے کلام کو نہیں مانا, ان پر ان کے قتل کا گناہ آئے گا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے خادمین کو قتل کیا, مار دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اور خدا کا غضب ان پر ہوا. اگر دیکھیں دھیان سے تو خدا کے کلام کے کہنے کے مطابق شہر یروشلم بھی تباہ ہو گیا, اور خدا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق, اور یہ جو بلائے ہوئے تھے, جو اپنے تھے, یہ بھی ملکوں میں 1260 سال تک ذلیل و خوار ہوتے رہے, اور خدا کے کلام کے مطابق ابھی ریٹرن ہو کر واپس آئے ہیں. اب میں خدا کا شکر کرتا ہوں, ہم وہ نکمے لوگ تھے, ہم وہ لوگ تھے جو موڑوں پر, چوکوں پر کھڑے تھے, جو ان کی نظر میں کچھ نہ تھے. خدا نے ہم پر رحم کیا. اور تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جنہوں نے نوکروں کو قتل کر دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پہلی بات آسمان ہے, بادشاہی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں بادشاہ ہے, اس کا بیٹا ہے, ضیافت ہے, اور جانور ہیں جو ذبح کیے گئے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر پہلا خدا باپ ہے, بادشاہ ہے, دوسرا اس کا بیٹا ہے, تیسرے وہ نوکر ہے جو بھیجے گئے ہیں, چوتھے وہ ہیں جو بلائے گئے ہیں, اور پانچویں وہ ہیں جنہوں نے بلائے ہوئوں کو قتل کر دیا. اور پھر دیکھتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو کاروبار میں مصروف ہے, اور ایک وہ ہے جو بزنس میں مصروف ہے, اور دوسری کھیتوں میں مصروف ہے. اور پھر دیکھتے ہیں, میں مختصر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نوکر ان کے پاس گئے جو میں اور آپ ہیں, ہمیں خدا نے بلایا اور ہم پر خدا کا رحم ہوا کہ ہم اس کے بیٹے کی بادشاہی میں اب شامل ہو گئے, اس کی ضیافت میں آ گئے ہیں. لیکن آنے کے بعد بھی ایک معیار ہے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ ان سب کو خود وزٹ کرنے کے لیے آیا, خود ملنے کے لیے آیا. اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہاں کوئی نوکر یا کوئی خادم سوال نہیں کرتا. جتنے شادی کی محفل میں موجود ہیں, خود بادشاہ اسے آ کر کہتا ہے کہ میاں تو نے شادی کی پوشاک, لباس, ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ حیران ہو جاتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کا منہ بند ہو گیا. میاں بڑے ادب کا لفظ ہے, جیسے ریسپیکٹڈ کہہ کر بلاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. کیا میں نے جو رول یہ تھا, خدا کے کلام کے تشریح کرنے والے لوگ اگر اس ہسٹری کو دیکھیں تو بادشاہ جسے شادی میں بلاتا تھا اسے پوشاک بھی بادشاہ ہی اویل کرتا تھا. اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ خیال بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ نوکر تھے موڑوں پر کھڑے تھے, اور لکھا کہ کیا بلے کیا برے, یہ دونوں ہی طرح کے لوگ تھے. خدا یسوع مسیح ناصری کی زندگی پر لوگوں نے بڑے اعتراض کیے کہ یہ تو محصول لینے والوں کا یار ہے, یہ تو قسمیاں اس کے پاس آتی جاتی ہیں. لیکن خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے گنہگار محصول لینے والے اور قسمیاں جن لوگوں کو
ان ایمان کے مذہب کے ٹھیکیداروں نے جو بلائے ہوئے تھے ناپسند کیا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے پہلے داخل ہو گئے۔ ہاللیلویا، یہی کنڈیشن ہماری ہے۔ اور آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو تھا اس کے پاس لباس کہاں سے آ گیا؟ بھائی اگر 300 بندہ ہے یا 400 بندہ ہے یا 100 بندہ ہے یا 1000 بندے ہیں، یہاں افراد بلائے گئے ہیں، تو اگر 1000 کے پاس تھے تو کیا اس کے پاس لباس نہیں ہونا تھا؟ سکھاتے ہیں، یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ اس بات کو آشکار کرتی ہے، بھید کو کھولتی ہے، یہ ٹیسٹمنی دیتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ بادشاہ جن کو بلایا جاتا تھا ان کو پوشاک بھی خود ہی عطا کرتے تھے۔ اب اسے یہ اس لیے اس کا منہ بند ہو گیا کہ تجھے پوشاک تو دی گئی ہے، تو نے یہ کیوں نہیں پہنی؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے، کیونکہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک کنڈیشن ہے، ایک صورتحال ہے کہ ہم بلائے جا کر بھی، شادی کی ضیافت میں آ کر بھی اپنی مرضی سے جب زندگی گزارتے ہیں، اپنی انا میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی پوشاک پہنتے ہیں، اپنی زندگی کا ورتیرہ جو ہے وہاں بھی ورتتے ہیں، اپنا ایٹیچیوڈ مسیح کا نہیں بلکہ اپنا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، تو خدا کی ذات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مت کوئی اس بات پر گمان کرے کہ میں بڑا راست باز ہوں۔ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو مقدس یرمیہ کہتے ہیں وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ خدا کی ذات معتبر کو جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہاں لکھا ہے، اگر مکاشفہ کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 17ویں آیت کو خدا کے کلام حق میں دیکھیں تو وہاں بھی ایک ایماندار بندے کی کنڈیشنز ہے، ایک ایماندار کی صورتحال ہے، ایک اس شخص کی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے جو راست باز ہے لیکن وہ اپنی نظر میں راست باز ہے۔ وہاں 30 باب کی 17ویں آیت میں مکاشفہ کی کتاب مقدس یوحنا جس پر خدا کی ذات نے اپنے بھید کو کھول دیا، آنے والے حالات کو آشکار کر دیا، بتا دیا کیا ہونے والا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اس بک کے لیے کہ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مسیح نے کوئی بات بھی اپنے لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی، وہ اس طرح سے اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ لکھے اور چونکہ تو کہتا ہے، تو اپنی نظر میں دنا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں جی، دولت مند ہوں اور میرے پاس تو بیل جوڑیاں ہیں، میں تو آزمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو بزنس میں مصروف ہوں، اس لیے میں شادی کی ضیافت میں نہیں جا سکتا۔ اور آگے لکھا ہے، میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، میرے پاس اپنے کے لیے کھانے پینے کو ہے، میں شادی میں کیوں جاؤں گا، کیوں جا کر ادھر اپنا جو ہے لین دین کروں گا۔ اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام مقدس پہ کہ میرے پاس، آگے لکھا ہے خدا کے کلام مقدس پہ کہ مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار ہے اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یہی بات ہے جب ہم اپنی نظر میں دنا ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنا تول نہیں کرتے، اپنی میئر نہیں کرتے، اپنا ویٹ نہیں کرتے، خدا کے کلام کے آئینہ میں جو خدا کا کلام ایک شیشے کی صورت ہے، ہماری شکل کو ہم پر اشکار کرتا ہے، نہیں دیکھتے، اپنا شیشہ اپنا میئر خود بڑھا لیتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر ہم اپنی نظر میں جب دنا بنتے ہیں، اپنی نظر میں دولت مند ہوتے ہیں، تو حقیقت میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اندھے، خوار، کم بخت اور ننگے ہوتے ہیں۔ یہی اس شخص کی کنڈیشن صورتحال تھی، اور اس شخص نے پوشاک نہیں پہنی۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس پر جو بادشاہ تھا اس نے کہا خادموں کو کہ اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور وہ سزا یاب ٹھہر گیا۔ میرے جیزو، خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو یہودیوں کی جگہ پہ ہم مسیحی لوگ ہیں، ہمیں خدا نے بلایا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں کی ضیافت میں، جانور تیار ہو چکے ہیں، ضیافت تیار ہو چکی ہے۔ کیا ہم بھی آج ان کی طرح اپنے کاروبار میں بزی تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی آج ان کی طرح مسیح خداوند کو اپنا بادشاہ حقیقی ماننے سے انکار تو نہیں کر رہے اپنے کاموں سے؟ کیونکہ مسیحی تو عز و انکساری کا پیغام دیتا ہے نا، وہ تو محبت کا پیغام دیتا ہے، وہ تو اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کا میسج دیتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو ستاتے ہیں ان کے لیے کیا کرو، دعا کرو، برکت چاہو۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح آسمان سے سورج چمک کر نیکو بدوں پر مہربان ہے، تم بھی ایسا ہی ایٹیچیوڈ اور رویہ رکھو۔ کیا ہم ایسا کیے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارا رویہ اپنا ہے، ہمارا لائف سٹائل یسوع مسیح ناصری کے کلام کے مطابق ہے، یا کہ اپنی بذات خود تیار کردہ راست بازی کے مطابق ہے؟ میرے عزیزو، اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے آپ بھی وہ شخص ہیں
جو شادی کی ضیافت میں آ تو گئے ہیں لیکن آپ کا لباس شادی کی ضیافت جیسا نہیں ہے. اگر بادشاہ نے پوچھ لیا کہ میاں تیرا وہ پوشاک، تیری راست بازی کی پوشاک جو تو نے بپتسمہ لے کر روح القدس انعام میں پایا تھا، تیرا یہ عہد تھا، تجھے بتایا گیا تھا کہ شاگردیت کی قیمت کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کہ میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحیت در حقیقت مر کر زندہ ہونے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ موت کی اس کنڈیشن میں جو ہے زندگی گزارنے کا نام ہے کہ جو موت کو گلے لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح میں زندہ ہیں. میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی اس طرح کی ہے، آپ واقعی یسوع کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں، آپ کی خوشی، آپ کا غم یسوع کے لیے ہے، خدا یسوع علیہ مسیح کی صلیب کے لیے ہے جس نے آپ کو اور مجھ کو زندگی دی ہے، تو پھر تو واقعی ہم ضیافت میں شامل ہیں اور ہمارا لباس درست ہے. اگر ہم مسیحی بھی ہیں اور بتوں کی قربانیاں بھی کھاتے ہیں، مسیحی بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے بڑے رویے میل ملاپ کے ان کی قربانیوں میں کھانا پینا ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، ایک سیریس مسئلہ ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ضیافتوں پہ بھی جاتے ہیں، مجلسوں پہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے پھر ہماری پوشاک جو ہے یہ اس لائق نہیں ہے جو شادی میں پہنے ہوئے دوسرے مہمانوں کی تھی. خداوند نے ایک ہی کو چنا، ایک ہی کی ایگزامپل دی. میرے عزیزو دیکھیے، اپنے آپ کا خیال کیجیے، کہیں کسی گناہ، مسیح کی غیر وفاداری اور روح القدس کی مخالفت، خدا باپ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہوئے ہم کسی سچویشن میں تو نہیں ہیں کہ ہماری پوشاک جو ہے وہ ضیافت کے مطابق نہیں ہے، شادی کے لباس کے مطابق نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سزا پائیں. خدا آپ سب کو اور مجھے برکت دے، ہمیں شادی کے لباس میں، راست بازی کے لباس میں قائم رہنے کا فضل کامل عطا کرے تاکہ ہم روح القدس کی آواز کو سنتے رہیں، اس کے مطابق چلتے رہیں، خدا باپ کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی رہے. یسوع مسیح ناصری جو میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا ہے، اس کے پاک نام کو جلال ملتا رہے اور خدا باپ ہماری زندگیوں میں دکھتا رہے. جیسے میں نے خدا کے لبِ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو یہ کہا ہے کہ جیسے اس کا سورج نیک اور بدوں پر چمکتا ہے، میرا اور آپ کا رویہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہی وہ لباس ہے، یہی وہ پوشاک ہے جس کا خداوند نے ذکر کیا تھا. سو خداوند ہمیں اپنے مجاز کے مطابق، اپنی سیرت کے مطابق، یسوع مسیح کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل روح القدس کی قدرت سے عطا کرے. گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کو اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل کامل عطا کرے. آمین.